अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं ज़ुबीना फ़याज़ एक बार फिर आपके साथ मैं शुरू कर रही हूँ इश्कम पार्ट 17। उसके माथे पे बेतहाशा बल उसके गुस्से के गमास थे। उसकी स्टीयरिंग व्हील पे जमी हथेलियों की नसें गर्दन तक फूल चुकी थी। गुस्से की शिद्दत से सांस फूल रहा था और सियाह चश्मा वो वहीं फेंक आया था। आंखों में बेइंतहा सुर्खी। आज नौफिल जहांगीर की ज़िंदगी का आखिरी दिन था। जब तक सेक्रेटरी का पता नहीं चल जाता तुम मेरे साथ रहोगे। अभी मैं मीटिंग के लिए निकल रहा हूँ, तुम मुझे असिस्ट करोगे। ऑफिस की सीढ़ियाँ उतर कर स्काई ब्लू चेक प्रिंट कोट का बटन बंद करते सामने खड़े सरफराज को हुक्म दिया तो सरफराज ने फौरन सरसबात में हिला दिया। नौफिल का रुख लिफ्ट की जानिब था। सरफराज भी उसके पीछे लपका और साथ ही बढ़कर लिफ्ट का बटन दबा दिया। उनका रुख ग्राउंड फ्लोर की जानिब था। नौफिल स्काई ब्लू सूट में बालों को जेल से समेटे निहायत स्मार्ट और फ्रेश लग रहा था। उसने कोट का कुछ आस्तीन चढ़ाते अपनी घड़ी पे वक्त देखा और फिर वापस सामने देखने लगा। पीछे खड़े सरफराज ने गहरा सांस लेके उसकी परफ्यूम की खुशबू अपने अंदर उतारी और फिर मुस्कुराकर चेयरमैन के बेटे की पुश्त को देखा। कुछ लोगों की शख्सियत में ही मकनातीसियत होती है। वो लोगों को अपनी एक झलक से अपना गर्विदा कर लेते हैं। नौफिल जहांगीर का हर एम्प्लॉय उसका खामोश गर्विदा था। वहाँ का हर एम्प्लॉय उसकी इज्जत और एहतराम करता था। बेशक वो उससे बात करते घबराहट महसूस करते थे, मगर फिर भी वो वहाँ के लोगों के लिए अच्छा बॉस था। दोनों लिफ्ट से निकलकर मेन हॉल में आए तो सामने ही सफ़ेद डेस्क पर बैठी रुबाब नजर आई। उसके चेहरे पे परेशानी थी और वो बार बार अपना फ़ोन देख रही थी। नौफिल के जूतों की धमक पे उसने सर फ़ौरन उठाकर उसे आते देखा तो फ़ौरन अपनी जगह से उठ गई। गुड आफ्टरनून बॉस। चेहरे पे मुस्कुराहट थी और ना लहजे में चिलबुलापन था। नौफिल नज़रअंदाज करता खामोशी से गुजर गया। हॉल से निकलकर दोनों सीढ़ियां उतर रहे थे जब नौफिल कुछ सोचकर एकदम से रुका। पीछे आता सरफराज भी थम गया। मैडम से जाके पूछो उन्हें क्या परेशानी है, जो भी परेशानी हो उसका हल निकालो, कहकर वो पैंट की जेब में हाथ डालता आगे बढ़ने वाला था। सरफराज फौरन आगे हुआ। लेकिन बॉस आप, तुम्हें मेरे साथ जाने की जरूरत नहीं, मैं मैनेज कर लूंगा। बगैर मुड़े उसने हाथ उठाकर दो टोक कहा तो सरफराज ने गहरा सांस लिया। ऑफिस में आजकल क्या हो रहा है उसे सब कुछ चेयरमैन साहब को बताना होता था। आज उसे ये भी बताना था कि नौफिल साहब का एक मामूली एम्प्लॉय पे दिल आ चुका है। उसने गहरा सांस लेते मुड़कर जेब से फ़ोन निकाला और फिर नंबर डायल किया। इकराज बिन हाद ने नौफिल की कार के सामने आकर गाड़ी रोकी तो ड्राइवर ने गुस्से में उसे घूरा। नौफिल ने फौरन उसे देखा और उसके माथे के आईब्रो उठे। सन ऑफ डैश। मोटी सी गाली देकर वो अपनी गाड़ी से निकलकर नौफिल जहांगीर की तरफ लपका और फिर उससे कब्ल के वहां खड़े गार्ड्स और ड्राइवर कुछ समझते उसने दरवाज़ा खोलकर ढकेल कर नौफिल को बाहर निकाला और फिर उसे कॉलर से पकड़ते रखकर मुक्का उसके मुंह पे मारा। नौफिल ने भी शदीद तैश में इकराज के गाल पर मुक्का मारा था। आज वो नौफिल जहांगीर नहीं था जो इकराज बिन हाथ से खामोशी से मार खा लेता। आज उसके पास बहुत कुछ था जिसे वो भी खोने से डरने लगा था। आज उससे भी अपने बचाव के लिए लड़ना था। मेरी बीवी को फूल भेजकर ऊपर से बगैरती दिखाता है, तू रुक, कहकर उसने अब की बार टांग पूरी कुव्वत से उसके पेट में मारी तो नौफिल तकलीफ से पेट के बल दोहरा हुआ था। जबकि दरवाजे के सामने खड़े गार्ड्स ने कूद कर सीढ़ियां अबूर की तो गाड़ी में बैठा ड्राइवर भी दरवाज़ा खोलकर इकराज की तरफ लपका। उसने इकराज को कंधों से पकड़ा तो पीछे आते गार्ड्स में से कुछ ने नौफिल को पकड़ लिया था, जबकि एक ने इकराज पे गन तान ली थी। इकराज ने नफरत से नौफिल को देखते खुद को छुड़ाना चाहा तो नौफिल ने हाथ से मुलाजिम को जाने का इशारा किया। उसका सांस गैर हमवार था। तुझ जैसा घटिया और बेगैरत इंसान मैंने अपनी पूरी जिंदगी में नहीं देखा। अगर पिछली मार भूल गया है तो अपने चेहरे पे मौजूद जख्म देख ले और याद रख कि जो मेरा है वो हर कीमत पे मेरा है। किसी में इतना दम नहीं जो आके छीन ले। उसके जुमले पे होठ का कोना अंगूठे से साफ करते नौफिल हंस दिया, साथ ही तनफुर से उसे देखा। जिंदगी का भरोसा नहीं इकराज बिन हाद, खुदा दे के भी आजमाता है और लेके भी। कल किसने देखा है, हो सकता है कल हमारी सिमत बदल जाए। उसकी भूरी आंखों में कुछ तासुर था। इकराज को लगा किसी ने उसकी जान नोच कर उसके वजूद से निकालने की कोशिश की हो। शदीद खौफ के आलम में उसकी जैसे घिघी बन गई थी। नौफिल दो कदम चलता उसकी तरफ बढ़ा तो गन ताने खड़ा गार्ड्स मजीद अलर्ट हो गया। जहन में रखो ये दुनिया समंदर है और तुम महज एक धूल, पानी की एक बूंद।
अपने आप में इतना मत उड़ो कि बाद में ज़मीन पे उतरने को पाँव भी बाकी ना बचे और ना ही ज़मीन बाकी हो। इकराश ने शदीद नफरत से उसे कॉलर से पकड़ा था। गार्ड ने फौरन गन उसकी कनपट्टी पे रखी तो नौफिल ने उसे घूरा। वो बेचारा वापस दूर हट गया। मैं अपने आप में समंदर हूँ, और रही बात खुदा की मुझे देकर वापस लेने की, तो मुझसे लेकर कभी नहीं आजमाएगा, क्योंकि इकराज बिन हाथ को खुदा ने हमेशा दिया है, कभी लिया नहीं, कहकर उसने गुस्से में कॉलर को झटका दिया था। नौफिल बस उसे देखता रह गया। उस शख्स की आंखों में मोहब्बत और खौफ को देखकर वो लम्हे भर को ठहर गया, जम गया। यूं लगा जैसे किसी ने काले पानियों में धोकर कोहे काफ के पत्थर इकराश बिन हाथ की आंखों में लगा दिए थे। वो महज दो ही जज्बों ने उसकी शख्सियत को बदल कर रख दिया था। नौफिल फौरन वापस घूमता अपनी कार में बैठ गया। इकराश ने उसे देखते गहरे सांस लेते होठ का किनारा साफ किया था। बुशरा, जल्दी से सारे दरवाजे खिड़कियां बंद करो। कोई इस घर में मेरी मर्जी के बगैर ना आएगा और ना जाएगा। अगर मैंने किसी को भी घर में बिला ज़रूरत आते या फिर जाते देखा तो मैं उसको इस दुनिया से फारिग कर दूंगा। घर में दाखिल होते ही उसने अहकामात देते साथ में खुद भी करंट्स बराबर करने शुरू कर दिए थे। मुलाजमीन तेज़ी से आगे बढ़े तो इकराश खुद पीछे हट गया। उसकी कमीज का गला ऊपर से जरा फट चुका था और होठ का हिस्सा और गाल जख्मी था। सियाह बाल भी बिखरे हुए थे और लहजा ऐसा कड़कदार कि सब काम करने वाले मुलाजमीन की रूह फना होने लगी थी। कशमाला बालकनी पे खड़ी नम बालों को खोले आसमान को देख रही थी, जहाँ आहिस्ता आहिस्ता बादल जमा हो रहे थे। इकराज की कड़कदार आवाज़ पे उसने चौंक कर आसमान से नजर हटाई और फिर मुड़कर दरवाजे को देखा। इकराज आ गए? अब क्या हो गया? बड़बड़ाते वो फौरन नीचे की तरफ बढ़ी, जहां इकराज सारे घर की खिड़कियां दरवाजे बंद करवा के पर्दे बराबर करवा रहा था। इस अजीब से माहौल पे कशमाला का मुंह खुल गया। ये सब क्या हो रहा है इकराज? उसके सवाल पे इकराज ने साथ खड़ी को देखा और फिर उसका हाथ पकड़कर तेजी से अपने कमरे की तरफ वाली सीढ़ियों की जानिब बढ़ गया। कशमाला बस हैरान से उसके साथ चल रही थी। आखिर हो क्या रहा है? मुझे कुछ बताते क्यों नहीं? जवाबन वो खामोश था। कमरे में लेके जाते ही उसने दरवाज़ा अंदर से लॉक कर दिया था। कशमाला बस हैरान सी इस ऑब्सेस्ड शख्स को देख रही थी, जो अब तेज़ी से कमरे की खिड़कियां बंद करके पर्दे भी गिरा रहा था। इकराश, ये सब क्या है और ये आपको क्या हुआ है? इसका हर अमल इस वक्त उसके ऊपर से गुजर रहा था। इकराश फौरन उसकी तरफ घूमा। दोनों के दरमियान काफ़ी फासला था। हदूद कायम कर रहा हूँ, संजीदगी से कशमाला को देख कर कहा। तो कशमाला को उसकी नज़रों से खौफ महसूस हुआ था। उसने फौरन कदम दरवाजे की जानिब बढ़ा दिए। मैं अपने कमरे में जा रही हूँ, आपको भी रेस्ट की ज़रूरत है। खौफ से उसका दिल कांप उठा था। आखिर ये शख्स किस वक्त क्या करता और सोचता था, वो कभी क्यों नहीं जान पाती थी। इकराश ने तेजी से बढ़कर उसे वापस खींचा और फिर उसके गिर्द बाजू का हाला बनाते उसे कुछ झंझलाहट में बेड की तरफ ढकेल दिया। कशमाला अब की बार मजीद डर गई थी। आप क्या करना चाह रहे हैं? अब की बार उसके लहजे में भी झंझलाहट थी। इकराज बालों को मुट्ठियों में जकड़े कमरे में अब बेबसी से चक्कर लगाने लगा था। कमरे की मसनूई रोशनियों में उससे कशमाला की शहद रंग आंखों में उमड़ती हैरानी और शक अब मजीद तकलीफ दे रहा था। उसका दिल चाह रहा था कि वो बेबसी से चीखे। वो खुद को कमज़ोर महसूस कर रहा था। तुम इस कमरे से, इस घर से और मेरी पहुंच और मौजूदगी से कहीं दूर नहीं जाओगी। तुम्हारा अंदर बाहर जाना हर जगह बंद है। सुन रही हो मैं क्या कह रहा हूँ? पूरी आंखें वाह करते लम्हे भर को रुक कर उसने खौफजदा कशमाला को देखते कहा। तो कशमाला ने अब की बार आंखें सुकेड़ कर उसे देखा। क्या हुआ है? खामोशी से वो चक्कर लगाता रहा। कुछ नहीं बोला। शायद वो जानता था, बोला तो सब तबाह कर देगा। कशमाला को उसकी खामोशी पे उलझन हुई तो अब की बार झंझलाकर अपनी जगह से उठी। क्या मुसीबत है इकराश? मैं पूछ रही हूँ क्या हुआ है, कुछ बताएंगे या नहीं? तुम्हें मुझसे पूछने से कबल अपने दिल से पूछना चाहिए कशमाला इकराश, कि मैं गुस्से में क्यों हूँ। अपने लहजे को बमुश्किल तौर पर कंट्रोल में रखकर बोलने की कोशिश कर रहा था, मगर फिर भी कशमाला को चुभन महसूस हुई। उसके सामने जम गई। क्या किया है मैंने? चेहरे पे नासमझी थी। इकराश ने बाल छोड़ दिए और फिर गहरा सांस लिया। फिलहाल चुप करके बैठ जाओ, मुझे किसी से कोई बात नहीं करनी। होठ का किनारा अंगूठे से दबाया तो तकलीफ की लहर उठी। सी करते फौरन वापस खींच लिया। कशमाला ने उसके झुके सर को ऊपर उठाते मशकूक नजरों से अब की बार उसे देखा था। किससे झगड़ा कर आए हैं? और वो जिंदा भी है या मर गया? शहद रंग आंखों में अब कुछ तफक्कुर और झंझलाहट थी। इकराज बस उसे देखता रहा।
زندگی سے محبت ہونا۔ اس نے کشمالہ کو دیکھ کے محسوس کیا تھا، جس کے چہرے کی معصومیت اور آنکھوں میں بے تحاشا طاقت تھی، مسمرائز کر دینے کی طاقت، اپنی طرف کھینچنے کی طاقت اور پھر بے بس کر دینے کی طاقت۔ وہ جب جب اس کی طرف دیکھتا تھا اپنے الفاظ بھول جاتا تھا، اس کا ذہن ایک دم سے خالی ہو جاتا اور وہ بس خالی سا ایک انسان بے تحاشا دھڑکتے دل کے ساتھ اپنے سامنے کھڑے اس شخص کو دیکھتا رہتا، اور کب اس کا سارا خالی وجود آنکھیں بن جاتا اسے پتہ بھی نہ چلتا۔ کشمالہ نے اسے یوں ہی جم کر کھڑے دیکھا تو ہاتھ پکڑ کر اسے بیڈ تک لائی، اسے کندھوں سے پکڑ کر بٹھایا اور پھر بڑھ کر سائڈ ٹیبل کا ڈراور کھولا۔ سامنے ہی فرسٹ ایڈ باکس رکھا تھا، اس کے کمرے میں بھی اسی جگہ پہ تھا۔ اس کے ساتھ بیٹھتے اس نے آئنمنٹ سفید ڈبے سے نکالی اور پھر اسے روئی کے پھائے پہ لگا کر اکراج کا چہرہ اپنی طرف گھمایا۔ وہ اس کے ہونٹ کے پھٹے کنارے پہ مرہم لگا رہی تھی اور وہ بس سنجیدگی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ جب بولا تو کشمالہ کو اپنا دل رکتا محسوس ہوا۔ تمہیں پھول کیسے لگتے ہیں؟ اس کے سوال پہ اس نے لمحے بھر کو اسے دیکھا اور پھر واپس کام میں لگ گئی۔ کون سے پھول؟ مصنوعی پھول، دو ٹوک کہا۔ کشمالہ نے اب کی بار کوئی جواب نہیں دیا، خاموشی سے مرہم لگاتی رہی۔ وہ اسے ہی دیکھ رہا تھا اور تب تک اس کے تاثرات پڑتا رہا جب تک کہ اس نے لگا کر چہرہ نہ موڑ لیا۔ میں پھول پسند نہیں کرتی، اب چاہے وہ مصنوعی ہو یا اصلی، مختصراً کہا، مگر اکراج بن ہاتھ و مختصر بات نے بے چینی مزید بڑھا دی تھی۔ اس نے کشمالہ کا چہرہ واپس اپنی طرف کیا۔ میری طرف دیکھ کر بتاؤ، کیا یہی جو بول رہی ہو؟ مجھے پھول اچھے نہیں لگتے، اب کی بار کو سختی سے کہا۔ اکراج نے اس کی آنکھوں میں جھانکا جہاں اعتماد تھا۔ تمہیں آخری بار پھول کب کس نے دیے تھے؟ کشمالہ نے گہرا سانس لے کے اس کا ہاتھ اپنے گال سے ہٹایا۔ وہ جان گیا تھا، وہ سمجھ گئی تھی، اب جھوٹ بولنا بے معنی تھا۔ 2 دن پہلے کسی نے یونیورسٹی کے پہلے دن مجھے لا کر پکڑائے تھے، مجھے نہیں پتا کس نے، سو میں نے انہیں ڈسٹ بن میں پھینک دیا، ساری تفصیل سے آگاہ کیا۔ اکراج نے دانت پیسے۔ تب میں کہاں مرا ہوا تھا؟ آپ پانی کی بوتل لینے گئے تھے۔ کشمالہ نے جواباً سرد مہری دکھائی تو اکراج نے چہرہ موڑ لیا۔ آئندہ مجھے بتانا اور کبھی بھی چھپانے یا جھوٹ بولنے کی کوشش مت کرنا، جاؤ اپنے کمرے میں۔ اس کا لہجہ ایک دم سے سرد اور ناراض ہو گیا تھا۔ کشمالہ نے شرمندگی سے سر جھکایا اور پھر اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ جنگل کے بیچوں بیچ خشک پتوں کی کھنکھناہٹ میں الو کی کری آواز اور چمگادڑوں کی اڑان سے سہم کر محتاط قدم اٹھاتے اس نے سیاہ تاریک گھنے جنگل کو دیکھا تو اسے ایک بار پھر سے اپنی ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ اٹھتی محسوس ہوئی تھی، مگر وہ چلتا رہا۔ وہ نہیں جانتا تھا وہ کس طرف چل رہا ہے، وہ بغیر سمت کو جانے بغیر مقصد چل رہا تھا اور اسے اپنے ماحول سے ڈر لگ رہا تھا، جہاں دور نزدیک کوئی روشنی کی جھلک تک نہ تھی۔ اکراش! کشمالہ کی مسکراہٹ بھری آواز پہ اس کے قدم تھم گئے تھے۔ وہ جو ڈر رہا تھا ایک دم سے پرسکون ہو گیا۔ اس نے اپنے کان کے قریب گونجنے والی آواز پہ اطراف میں دیکھنا چاہا، مگر سمجھ نہ سکا کہ وہ کہاں ہے۔ کشمالہ! مسکرا کر اندھوں کی طرح ہاتھ سامنے کرتے اس کے وجود کو چھو کر محسوس کرنا چاہا۔ اکراش! اب کی بار ہنستے وہ اس کے دوسرے کان کے قریب بولی تو اکراش مسکراتا فوراً دوسری طرف گھوما۔ کشمالہ کہاں ہو؟ وہ جیسے اس عجیب کھیل سے خوش ہو رہی تھی، اس کے پوچھنے پہ شرارت سے ہنستی رہی۔ اس کے کہے اور مدھر آواز اسے کتنا سکون دے رہی تھی وہ اسے نہیں بتا سکتا تھا۔ اس کی ہنسی ویران جنگل کو زندگی بخش رہی تھی۔ اس نے گھومتے ہاتھ سامنے کرتے آواز کی سمت میں چلنا چاہا، اسے چھونا چاہا کہ وہ ہستی دور ہٹی، ایک دم سے جیسے کسی گہری کھائی میں گری، اور اونچی خوفزدہ چیخ نے سارے جنگل پہ مرگ طاری کر دی۔ یوں لگا جیسے جنگل کی شہزادی مر گئی اور جنگل یتیم ہو گیا۔ اکراش کو بھی لگا وہ ایک بار پھر سے بند کوٹری میں قید کر دیا گیا۔ وہ بھی چیخنے چلانے لگا۔ کشمالہ! وہ چیختا ایک جھٹکے سے اٹھ بیٹھا، اس کا سانس پھول رہا تھا، ماتھے پہ بے تحاشا پسینہ تھا اور آنکھوں میں نمی تھی۔ اکراش نے ماحول کی سوجھ بوجھ محسوس کی تو بیڈ پہ پشت ٹکا لگاتے ہاتھ بڑھا کر لیمپ کی لائٹ جلا دی۔ وہ اس کی محبت تھی اور اس نے اسے اپنی زندگی میں محض چند عرصے میں ایسے شامل کر لیا تھا کہ اب وہ اسے اپنی زندگی کے ہر کاغذ پہ خوبصورت رنگوں سے بھری نظر آتی تھی۔ اکراش نے بے بسی سے کچھ پل نیم تاریک چھت کو دیکھا اور پھر جب دل کی رفتار کسی صورت معمول پہ نہ آئی تو وہ جوتا پہن کر
کمرے سے نکل آیا۔ سارے گھر میں ہو کا عالم تھا۔ اس نے خالی راہداری میں چلتے کشمالہ کے کمرے تک سفر کیا اور پھر بند دروازے پہ چند لمحے ٹھہر گیا۔ وہ نہ جانے کیا ہو رہا تھا، گہرا سانس لیا۔ وہ جانتا تھا ابھی نہ دیکھا تو شاید سکون ہی نہ ملے۔ سو بغیر جھجکے دروازہ آہستہ سے کھولا۔ کشمالہ لحاف اوڑھے بیٹھی تھی اور کتاب جھولی میں دھری تھی۔ اس نے بالوں کا اونچا بن بنا رکھا تھا۔ دروازہ کھلا تو چونک کر دروازے کو دیکھا، مگر جب اکراش کو دیکھا تو چہرے پہ تعجب ابھرا۔ آپ سوئے نہیں؟ اکراش اندر چلا آیا۔ نیند نہیں آ رہی تھی، جھوٹ بولا گیا۔ اچھا، کیوں؟ وہ آ کر بیٹھا تو کشمالہ نے بغور اس کے ہونٹ کے زخم کو دیکھا۔ آج ارسلان کی بیچلر پارٹی تھی اور وہ دونوں نہیں گئے تھے۔ عریشہ نے بہت کالز کی، لیکن جب کشمالہ نے انکار کرنے کے بعد دوبارہ کال نہ اٹھائی تو وہ بھی اسے 10-15 کالز کرنے کے بعد بیٹھ گئی تھی۔ وہ جانا چاہتی تھی اور کافی بے صبر بھی تھی، لیکن اکراش کے ساتھ شام کے جھگڑے کی وجہ سے اس نے منع کر دیا تھا۔ وہ اس سے پہلی بار ناراض ہوئی تھی، گویا کہ وہ ناراض تھا، مگر کشمالہ اس سے تب تک بات نہیں کرنا چاہتی تھی جب تک کہ وہ اسے مخاطب نہ کرے، تو اب وہ خود ہی بے سکون سا اس کے پاس چلا آیا تھا۔ تم کیوں نہیں سوئی؟ پڑھائی؟ مسکراتے کتاب اٹھا کر سامنے کی تو اکراش نے سر اس بات میں ہلا دیا۔ کافی پیو گی یا چائے؟ اسے سامنے دیکھ کے ایک دم سے پرسکون ہو گیا تھا۔ کشمالہ نے مسکراہٹ دبا کر کتاب ایک طرف رکھی اور پھر گلے میں دوپٹہ ڈالتے اٹھ کھڑی ہوئی۔ ساتھ میں چلتے ہیں، باہر بہت اچھا موسم ہے، وہاں بیٹھ کے پئیں گے۔ گویا کہ اسے پڑھنا تھا، لیکن موسم بھی اچھا تھا اور کافی بھی پینے کو اس کو بہت دل چاہ رہا تھا۔ اکراش بھی مان گیا۔ دونوں باہر نکلتے کچن کی طرف بڑھ گئے۔ اس دنیا میں 2 چیزیں بہترین ہیں۔ کافی کو مگ میں ڈال کر چمچ سے پھیٹتے اس نے قریب ہی شیلف پہ چڑھ کر بیٹھی اور کافی پھیٹتی کشمالہ کو دیکھتے کہا تو اس نے ایبرو اٹھائے۔ اکراش بہم سا مسکرایا، وہ ہمیشہ اس کے ایسا کرنے پہ مسکراتا تھا۔ ایک میری کافی اور دوسری بارش، اور میں؟ اس کا منہ لٹک گیا۔ اسے لگا وہ اس کی تعریف کرنے والا ہے۔ اکراش نے کپ سے نظر ہٹا کر اسے دیکھا، آنکھیں ایک دم چمکی۔ تم اس دنیا کی ہو ہی نہیں۔ بتاتے ہوئے وہ اپنی شام والی ناراضگی بھول چکا تھا، بلکہ وہ تو شاید ناراض تھا ہی نہیں۔ وہ اس سے کب ناراض رہ سکتا تھا؟ کشمالہ نے پھر سے ایبرو اٹھائے۔ تو میں کیا ایلین ہوں؟ نہیں، تم کشمالہ ہو، محبت سے کہا تو کشمالہ نے مسکرا کر سر جھکا لیا۔ وہ تو میں ہوں۔ کافی بنا کر دونوں باہر نکل آئے۔ دونوں کی پرحدت کپ سے دھواں نکل رہا تھا۔ اکراش کے ساتھ گھاس پہ چل کر بینچ کی طرف جاتے اسے ایک دم سے وہ وقت یاد آیا جب وہ ہسپتال کے لان میں اس کے ساتھ چلنے کی فرمائش کر رہا تھا۔ کشمالہ ایک دم سے اس لمحے کو سوچ کر مسکرا دی۔ زندگی بہت بدل گئی تھی، شاید اس لیے کہ اس میں اب اکراش بن ہاش شامل ہو چکا تھا، ایک پاگل آبسیسڈ پرسن جسے شاید 3 کام اچھے آتے تھے: لڑنا، پڑھنا اور فٹ بال کھیلنا۔ کشمالہ نے مسکراتے ہوئے اسے دیکھا اور پھر کافی کا گھونٹ بھرا۔ کریم اور چاکلیٹ کے ساتھ کافی ملے، دودھ کا ذائقہ حلق سے اترا تو جسم میں ایک ہلچل محسوس ہوئی۔ نہیں 4، اکراش کافی بھی اچھی بناتے ہیں۔ اس نے مسکراہٹ دباتے اپنی رائے میں ترمیم کی تھی۔ کھو دینے کا خوف۔ آج آپ کو اتنا غصہ کیوں آ رہا تھا؟ اور کس سے جھگڑ کر آئے تھے؟ ویران خاموشی اسے چپ رہی تھی۔ اس نے کپ ہونٹ سے الگ کرتے گرم کافی اندر تک اتار کر پرسوچ انداز میں گھاس کو گھورتے خاموش بیٹھے اکراش کو مخاطب کیا تو اس نے چونک کر اسے دیکھا اور پھر گہرا سانس لیا۔ اس نے اس کو سنا ہی نہیں تھا۔ کشمالہ نے اس کی غیر حاضر دماغی کو محسوس کیا تو دیکھ کر رہ گئی۔ اکراش، آپ کو کوئی پریشانی ہے؟ بے ساختہ اس نے پوچھا تھا۔ اکراش نے پہلو بدلتے جھک کر کپ نیچے گھاس پہ رکھا اور پھر بازو بینچ پہ ٹکاتے اوپر بازو رکھ لیا تھا۔ کچھ نہیں، بس سوچ رہا تھا۔ اب وہ دلچسپی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ کشمالہ نے آنکھیں گھمائی۔ کیا؟ اکراش مسکرایا۔ یہی کہ اب تم میرے خوابوں میں بھی آتی ہو، اور لڑکی تم کتنا ستاتی ہو۔ شرارت سے اس کی ناک دبائی۔ کشمالہ نے متاثر ہوتے ایبرو اٹھائے اور ساتھ ہی کافی کا گھونٹ لیا۔ تو میں آپ کے خواب میں آئی تھی؟ کب؟ کیا کہہ رہی تھی؟ اکراش نے کپ اس کے ہاتھ سے پکڑ کر گھاس پہ رکھا اور پھر مڑ کر سر اس کی گود میں رکھتے آسمان کو دیکھنے لگا۔ کیا دیکھا خواب میں؟ ہاتھ اس کے بالوں پہ رکھتے اس نے کہا تو اکراش نے ہاتھ پکڑ کر دل پہ رکھے اور پھر آنکھیں بند کر لی۔ تم اچھی لگ رہی تھی اور تم بہت ہنس رہی تھی۔ ویسے تم جانتی ہو، میں نے آج تک صرف 2 انسان اپنی انتہا پہ خوبصورت دیکھے ہیں۔ اس کے ہاتھوں پہ اپنا ہاتھ رکھے وہ بول رہا تھا اور خاموش رات میں اس کی خوبصورت آواز کشمالہ کو اپنے دل پہ لگتی محسوس ہو رہی تھی۔ اگر اسے اس سے محبت نہیں تھی
تو کرش ضرور ہی تھا، اسے اپنے شوہر پہ کرش تھا۔ وہ مسکرائی جبکہ اکراش بول رہا تھا، کوئی دو انسان اتنے خوبصورت کیسے ہو سکتے ہیں؟ رات کی رانی کی خوشبو ان دونوں کے ارد گرد پھیلتی جا رہی تھی۔ کشمالا بس اس کی سبھی پیشانی کو دیکھ رہی تھی جہاں بلوں کی انمٹ نشان تھے۔ کون سے دو لوگ؟ بے اختیار پوچھ لیا۔ ایک 8 یا 9 سالہ بچی اور ایک تم۔ اس کے آخری جملے پہ بے اختیار اس کے دل نے ایک بیٹ مس کی تھی۔ کشمالا نے مسکراہٹ دبائی۔ وہ مجھ سے زیادہ خوبصورت ہے یا میں اس سے؟ تم اس سے اپنا تقابلی جائزہ نہیں کر سکتی۔ وہ 8 سالہ بچی، تمہارا کرش اور میں۔ تم میری بیوی، میری محبت۔ اکراش کا جواب دو بدو تھا۔ کشمالا نے آنکھیں گھمائی۔ تو وہ آپ کی پہلی محبت تھی اور میں دوسری؟ نہیں، وہ محبت نہیں تھی، محبت تو تم ہی ہو۔ وہ بس یار، ہم کوئی اور بات نہیں کر سکتے؟ آخر میں اس نے خود ہی جھنجھلاتے کہا تو کشمالا نے گہرا سانس لیا۔ ٹھیک ہے، اگر آپ یہ نہیں ماننا چاہتے کہ آپ کو وہ لڑکی مجھ سے زیادہ حسین لگتی ہے تو پھر مجھے یہ بتائے آج کس سے لڑائی ہوئی اور کیوں؟ گویا کہ اس کے اندر جو وہم اٹھ رہا تھا اور جس طرف اشارہ کر رہا تھا اس کا دل اسی کو سچ مان رہا تھا، مگر وہ پھر بھی پوچھنا چاہتی تھی، جاننا چاہتی تھی۔ مجھے وہ ایک گارڈن میں ملی تھی اور تم اس بات پہ غور کرو کہ تم مجھے حسین لگتی ہو۔ میں نے اسے بچپن میں بس ایک بار دیکھا تھا اور بس۔ یعنی آپ نہیں بتائیں گے کہ آپ کس سے جھگڑے تھے؟ کشمالا نے ہاتھ واپس کھینچنے چاہے مگر اکراش نے نرمی سے گرفت مضبوط کر دی تھی۔ I'm gonna tell my kids کہ ان کی مما بہت ضدی ہے۔ اگر کسی کو بات گھمانے پر آسکر ملنا چاہیے تھا تو وہ اکراش بن ہاتھ تھا۔ کشمالا نے گہرا سانس لیا۔ اب وہ موڈ میں نہیں تھا اور جان بوجھ کے اس طرف جا رہا تھا جس طرف جانا وہ چاہتی نہیں تھی۔ رات بہت ہو گئی، اب ہمیں اندر چلنا چاہیے۔ نہیں، ابھی نہیں۔ آنکھیں بند کیے اس نے سر نفی میں ہلایا اور ہاتھوں پہ گرفت مزید تنگ کر دی۔ مجھے تم سے زیادہ حسین کوئی بھی نہیں لگتا۔ تم سے زیادہ محبت پہلے کسی انسان سے نہیں کی اور تم جیسا کبھی کسی کو نہیں پایا۔ تمہاری موجودگی مجھے میرے ہونے پہ سوال اٹھانے پہ مجبور کر دیتی ہے۔ میں سوچ میں پڑ جاتا ہوں کہ میں ہی کیوں؟ تم سے محبت ایک صرف میرے ہی حصے میں کیوں لکھی گئی، اور وہ بھی ایسی کہ جب تم میرے ارد گرد ہوتی ہو مجھے اپنے ارد گرد بس اپنے اور تمہارے دشمن نظر آتے ہیں۔ مجھے لگتا ہے جیسے تم کسی خطرے میں، تمہارے ارد گرد کم سے کم لوگ ہونے چاہیے۔ اس کا بے انتہا پوزیسو موڈ آن ہو چکا تھا۔ کشمالا نے گہرا سانس لیا۔ مجھے ہمیشہ سے ایسے مرد ہی ملے جو مجھے بس نازک کلی یا پھر کانچ کی گڑیا سمجھتے رہے۔ اس نے بے اختیار شکوہ کیا تھا۔ اکراش نے جھٹکے سے آنکھیں کھول کر اسے دیکھا مگر وہ سامنے دیکھتے بول رہی تھی، اس چیز سے انجان کہ وہ اکراش بن ہاتھ کو اپنی طرف متوجہ کر چکی ہے۔ مجھے کسی نے پرندہ بننے نہیں دیا، کسی نے پرواز نہیں کرنے دی، کسی نے بھی تیراکی نہیں سیکھنے دی۔ اب یہ حال ہے کہ 10 لوگوں کو دیکھ لوں تو دم گھٹتا ہے۔ آخر میں تلخی در آئی۔ اکراش اپنی جگہ سے اٹھ بیٹھا اور کشمالا کے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں کے درمیان رکھ لیا۔ کشمالا اس کی طرف متوجہ ہوئی۔ تمہاری طاقت میں ہوں کشمالا، تم اڑو گی، میں تمہیں اڑاؤں گا، تمہیں کبھی گرنے نہیں دوں گا، میرا تم سے وعدہ ہے۔ میں نے جس دن تمہیں دیکھا تمہارے بھائی کے پاس گیا، تمہیں پانے کے لیے لڑا اور پھر تم سے نکاح کیا۔ میں نے ہر لمحہ بس یہی عہد کیا کہ میں، اکراش بن ہاد، کبھی اپنی کشمالا کو گرنے نہیں دوں گا۔ میں تمہاری ہمت بنوں گا، میں تمہیں ساری دنیا کے سامنے خود سے اپنا راستہ ڈھونڈنا سکھاؤں گا۔ اس کی سیاہ آنکھوں میں محبت، احترام اور اعتماد کا ایک جہاں آباد تھا۔ اس کے لفظوں میں طاقت تھی۔ کشمالا کو اچھا لگا۔ وہ بے ساختہ مسکرا دی۔ آپ باتیں اچھی کرتے ہیں۔ اس کے مسکرانے پہ اکراش نے گہرا سانس لیتے اس کے ہاتھ کا بوسہ لیا تھا۔ تم ہنستی اچھی لگتی ہو۔ کشمالا نے گھڑی پہ وقت دیکھا اور پھر کچھ پریشانی سے مڑ کر سیڑھیوں کو دیکھا۔ اکراش کا دور دور تک نام و نشان تک نہ تھا۔ حاج صاحب آفس جانے کو تیار تھے۔ ہانیہ بھی اٹھ کر ان کے پیچھے کمرے میں جا چکی تھی اور اب وہ پریشانی سے اکیلی ناشتے کی میز پہ اکراش کی منتظر تھی جو آ کے نہیں دے رہا تھا۔ اس نے مزید 5 منٹ انتظار کیا لیکن جب اس کے آنے کی کوئی خبر نہ ملی تو پرپل رنگ اپنے دوپٹے کو سنبھالتی کرسی گھسیٹتی اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ اس نے سیڑھیاں چڑھ کر ایک نظر اس کے بند کمرے کی طرف، دروازے کی طرف دیکھا اور پھر کچھ سوچ کر دروازے پہ دستک دی۔ اس کے شہد رنگ بال ہمیشہ کی طرح شہد پونی میں مکید تھے اور تامرس لباس فرش کو چھو رہا تھا اور نیچے بالش بھر آف وائٹ تنگ پیجامہ نظر آ رہا تھا۔
اس نے چند پل اس کا انتظار کیا، لیکن یہ کوئی جواب موصول نہیں ہوا تو خود ہی دروازہ ڈھکیلتی اندر داخل ہو گئی۔ کمرے کے پردے گرے تھے اور ہلکے چمیلی کے پھولوں کی خوشبو سارے کمرے میں پھیلی تھی، شاید پرانی ایئر فریشنرز کی خوشبو تھی۔ سفید لحاف خالی تھا اور باتھ روم سے پانی گرنے کی آواز آ رہی تھی۔ کشمالہ نے بے بسی سے آنکھیں گھمائیں اور صوفے پہ جا بیٹھی اور کمرے پہ ایک طاہرانہ نظر ڈالی۔ وائٹ واشڈ دیواروں پہ جا بجا امریکن، رشین اور فرینچ بینڈز کے پوسٹر لگے تھے۔ بیڈ کے سامنے کی دیوار پہ LED تھی، جس کے نیچے شیلف میں اسٹیریو اور دنیا جہاں کی میوزک CDs دھری تھی۔ وہاں ہر قسم کی مووی بھی موجود تھی۔ بیڈ کی پچھلی دیوار میں بڑا سا چھت کا چھوتا بک شیلف تھا، جس میں ہر قسم کا انگریزی ترجمے کے ساتھ ناول موجود تھا۔ اس کی شخصیت سے ظاہر ہوتا تھا کہ وہ جس چیز کا دلدادہ ہو جاتا اسے اپنے سر پہ سوار کر لیتا تھا، وہ چیزوں کا obsessed ہو جاتا تھا، اب چاہے وہ انسان ہو، میوزک، کتابیں یا پھر موویز۔ کشمالہ نے آنکھیں سکیڑ کر چند ایک کتابوں کے نام پڑھنے کی کوشش کی، مگر ناکام رہی تھی اور نظر پھیر کر اپنی پشت کی دیوار کو دیکھا۔ اس دیوار پہ اس کی بچپن سے لڑکپن کی تمام تصاویر موجود تھی۔ ان میں کہیں وہ سائیکلنگ کر رہا تھا، کہیں رائڈنگ، کہیں ڈرائیونگ اور کہیں یوں ہی بارش میں بھیگ رہا تھا۔ ان میں سے ایک میں وہ ایک میڈل لے رہا تھا۔ کشمالہ نے اٹھ کر غور سے فریم میں لگی اس چند سالہ بچے کی تصویر کو دیکھا۔ اسے لگا جیسے اس نے اس بچے کو کہیں دیکھا ہے، بے تحاشا سیاہ بالوں اور سیاہ چمکدار آنکھوں والے بچے کو، جس کے ماتھے پہ بے پرواہی سے بال گرتے تھے اور تحفہ لیتے اس کے منہ سے مسکراہٹ پھوٹ رہی تھی۔ کشمالہ نے دیوار پہ لگے پیچھے پوسٹر کو دیکھا تو چونک کر تصویر کے نیچے لکھے الفاظ پڑھے اور ساتھ ہی گہرا سانس لیتے پیچھے ہٹ گئی۔ اس نے 5ویں، 8ویں اور 10ویں میں سارے صوبے میں ٹاپ کیا تھا۔ انٹر میں اس کے 1100 میں سے محض 10 نمبر کم تھے، اور جب کشمالہ نے اس سے کہا کہ اس نے انٹر میں 1060 نمبر لیے ہیں تو اس نے متاثر ہوتے کہا کہ وہ تو پڑھائی میں سرے سے ہی کورت ہے اور اس کا میڈیکل میں داخلہ ناممکن ہے۔ وہ اس سے اپنے بارے میں کبھی اچھی باتیں نہیں کرتا تھا، کبھی نہیں بتاتا تھا کہ وہ کس چیز میں اچھا ہے۔ وہ بس کشمالہ کے گرد گھومتا، اسی کو کھوجنے میں لگا رہتا تھا۔ اور آج تو بڑے بڑے لوگ آئے ہیں۔ موئسچرائزنگ لوشن لگاتے اس نے کشمالہ کو سوچوں کے بھنور سے نکالا تو کشمالہ فوراً اس کی طرف گھومی۔ جب آپ جیسے لوگ سست ہوں تو ہم جیسے بڑے لوگوں کو زحمت اٹھانی پڑتی ہے۔ اب جانتے ہیں نا ہم کالج سے لیٹ ہو رہے ہیں۔ اس کے حلیے پہ نظر ڈالی، سفید شارٹس میں بغیر آستینوں کے ڈھیلی سی شرٹ میں وہ ڈریسنگ سے پشت ٹکائے مصروف تھا۔ کشمالہ کی بات پہ شیشے کی طرف گھوما۔ میں نے تم سے پہلے ہی کہا تھا کہ تم اس گھر سے باہر کہیں نہیں جا رہی، اور آپ نے ابھی رات ہی میں کہا تھا کہ آپ میرے خواب پورے کرنے میں میری مدد کریں گے، اور نیورو سرجن بننا میرا خواب ہے۔ ہاں کہا تھا، لیکن کشمالہ حالات خراب ہے۔ اکراش اب آپ مجبوریاں مت گنوائے اور پلیز جلدی سے تیار ہو جائے۔ اس کی بات کاٹ کر وہ دروازے کی طرف بڑھی، مگر اکراش کی اگلی بات پہ تل ملا کر رہ گئی۔ ہم نہیں جا رہے اور یہ میرا آخری فیصلہ ہے۔ وہ متواتر شیشے کے سامنے کھڑا تھا۔ کشمالہ فوراً اس کی طرف بڑھی۔ اکراش کیا مسئلہ ہے؟ مجھے آپ بتا بھی نہیں رہے اور اب یوں نہیں جانے سے بھی روک رہے ہیں۔ مجھے سمجھ نہیں آتی یہ کیا کروں۔ اس کے شیشے میں نظر آتے چہرے کو دیکھتے اس نے جھنجھلاہٹ میں کہا تو ساتھ میں پاؤں بھی پٹکے۔ اکراش اپنی جگہ سے نہیں ہلا۔ بس جتنا کہا ہے اتنا سمجھو، مزید سوال کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اپنی بات منوانے کے لیے وہ لمحوں میں روڈ ہو جایا کرتا تھا۔ کشمالہ کا دل چاہا اس کا سر پھاڑ دے۔ اس نے تپ کر اس کی پشت کو غصے سے گھورا تھا کہ تبھی سامنے کی منظر کو دیکھ کر ٹھہر گئی۔ آنکھوں میں پہلے حیرت اور پھر بے یقینی سے ابھری۔ اکراش آپ؟ اس کے طرف بڑھتے اس نے اس کے کندھے پہ موجود گہرے زخم کو دیکھا، جو بالکل اسی جگہ کے دوسرے کندھے پہ بھی اور شاید اس کے سینے پہ اور قمیص کے نیچے پشت پہ بھی تھا۔ کشمالہ کے خوفزدہ آدھے جملے پہ وہ فوراً گھوما۔ کشمالہ اس کے پیچھے کھڑی تھی اور حیرت سے اس کی آنکھیں اور منہ کھلا تھا۔ کشمالہ نے اس کے چہرے سے نظر پھیری اور تیزی سے باتھ روم کی طرف وہ بڑھ گیا۔ اکراش نے اس کے چہرے سے نظر پھیری اور تیزی سے باتھ روم کی طرف بڑھ گیا۔ کشمالہ کو لگا جیسے کسی نے اسے سیاہ تاریک گڑھے میں ڈھکیل دیا ہو۔ اس نے بے اختیار اپنی ٹانگ پہ موجود اس زخم کے انمٹ نشان کو محسوس کیا تو آنسوؤں کا گولہ بے اختیار گلے میں اٹکنے لگا۔
اکراش نے ہونٹ بھیج کر باتھ روم سے دوسرے طرف موجود وارڈروب کا دروازہ کھولا اور پھر اندر سے سیاہ ڈریس شرٹ نکال کر پہن لیا۔ اب اس کے آگے کی سٹوری میں آپ کو اگلی قسط میں سناتی ہوں کہ آگے کیا ہوگا۔ یہ جاننے کے لیے میرے ساتھ بنے رہیں، اگلی قسط میں پھر ملیں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔